मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदे आलम से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमने ये जो खुतबे किए हैं, अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम इस पर अमल कर सकें। थोड़ा सा आज चाहती हूँ कि मुनाफिकों के बारे में बात करें और मुनाफिकों की जो कुरान की क्वालिटीज़ है उसको भी साथ में बताएं। यहाँ मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम बताते हैं, जो उनकी सेकंड लास्ट क्वालिटीज़ में मैं आती हूँ। मेरे मौला बताते हैं कि वो लोग यक़ूलून फ़युशब्बिहून व यस्फ़ून फ़युमव्विहून। यहाँ पर मेरे मौला बताते हैं कि वो लोग इस तरह से बातों में ऐसी बातें करते हैं जिसमें इश्तिबाह हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि जो इश्तिबाह हो जाता है वो किस तरह से करते हैं। और फिर फ़युमव्विहून जो है इसके रूट वर्ड से है तमविया, मवैया जिसे हम कह सकते हैं। इसका मतलब पता है कि डेकोरेट करके दिखाना, और वो ख़राब और फजूल बातों को वो ऐसे सजा के बताते हैं जिस तरह से लोगों को धोखा देते हैं। लोगों को धोखा देने के लिए बातों में इख्तिलाफ होता है, इश्तिबाह होता है, और बहुत सजा कर बातों को खूबसूरत करके लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि लोग जो होते हैं वो धोखा खा जाते हैं। और हमेशा इसी बात में होते हैं कि हक़ और बातिल को मिक्स करें और फिर लोगों को गुमराह करें। उसके बाद जो मेरे मौला है ना, वो एक और क्वालिटीज़ बताते हैं, कुछ और क्वालिटीज़ बताते हैं। कहते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, ये वाक़ई ऐसी क्वालिटी है जो मेरे दिल में जाकर लगती है। कद हव्वनु तरीक़ा व अज़अलु व अज़ल्लु व अज़लउ व अज़लउ अल मुज़ीक़। यहाँ पर भी इमाम फरमाते हैं कद हव्वनु अत्तरीक़ा, यानी वो लोग अपने अंदर दाखिल होने में कद हव्वनु अपने तरीक़े को, अपने रास्ते को बहुत ईज़ी कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं जैसे शैतान क्या होता है ना, शैतान जो है वो दुनियावी काम, शैतानी कामों को हमें आसान करके दिखाते हैं। हमें लगता है कि बहुत आसान है, और दीन और मज़हब और जो चीज़ें अच्छी जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद होती है उसको मुश्किल करके दिखाता है। तो यहाँ पर भी उनका यही काम होता है कि वो अपने रास्ते को बहुत ईजी कर लेते हैं, या उनके अंदर उनके पास जैसे लोग बहुत आसानी से आ जाते हैं, वो लोग रास्ते जो है वो खुले रखते हैं। व अज़लउ अल मज़ीक़, और निकलने का वहाँ से और ख़ारिज होने का जो रास्ता होता है वो बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि मेरे मौला ने यहाँ क्वालिटीज़ बताई हैं, यहाँ पर भी मेरे मौला यही बताते हैं कि मुनाफिकों की हर दौर में मुनाफिक रहे। तो मुनाफिकों का ये तरीका रहा है कि वो बहुत आसान कर देते हैं अपने लिए रास्ते को, इतना मीठा और ऐसे ऐसे धोखेबाज और ऐसा चेहरा बनाते, ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग उनके पास आराम से आ जाते हैं। लेकिन जब लोग उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में और उनकी सोच और फ़िक्र में जब उनके फंस जाते हैं ना, तो वहाँ पर फिर वहाँ से उनकी सोच और फ़िक्र और उन मुनाफिकत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे मौला जो है वो एक और क्वालिटी हमें बताते हैं। वो कौन सी क्वालिटी है जो मेरे मौला बताते हैं, और वो मुझे लगता है अब वो क्वालिटी आखिरी क्वालिटी है जो इमाम बताते हैं। अच्छा, वो कौन सी क्वालिटी है जो लास्ट में मेरे मौला बताते हैं और फिर खुतबे को तमाम कर देते हैं? वो ये क्वालिटी होती है फ़हुम लुमतुल शैतान व हुमतुन नीरान उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। यहाँ मेरे मौला बताते हैं कि वो लोग इस तरह से होते हैं, हम लुमतु वो शैतान के ग्रुप होते हैं, व हुमतुन नीरान, और जहन्नुम जो है वो जहन्नुम की भड़कती हुई आग होते हैं, या जहन्नुम का एक जहर होते हैं। इस तरह से मेरे मौला फरमाते हैं कि ये जो मुनाफिक लोग होते हैं, लुमा का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप, कुछ ग्रोह या कुछ लोग, लेकिन लुमा कहते हैं थोड़े लोगों को। यहाँ मेरे मौला ने जो बताया ना फ़हुम लुमतु शैतान, वो लोग शैतान का थोड़ा सा ग्रुप होते हैं, लेकिन उनमें तबाही बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एटम बम भले कितना ही छोटा हो लेकिन कितनी बर्बादी कर देता है, तो वो लोग इस तरह से होते हैं, और बर्बादी उनकी बहुत ज़्यादा होती, और वो लोग शैतान के ही ग्रुप होते हैं। वहुमतुन नीरान, और वो लोग जो है वो जो जहन्नुम की भड़कती हुई आगे उसके शोलों को और भड़का देते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि वो जहन्नुम का एक जहर है।
تو امام بھی فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، قرآن کی آیت ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ شیطان کے سپاہی ہیں، سولجر ہیں، گروپ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اور یاد رکھو جو شیطان کا پجاری ہے، جو شیطان کا حزب اور گروہ ہے، وہ ہمیشہ برباد ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر امام نے تمام چہرے منافقین کی کھول کے رکھ دی ہے، اور امام یہاں یہی بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ان کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف ان کے مقصد میں صرف نحوست ہوتی ہے، اس کے مقصد میں صرف خسران ہوتا ہے، ان کے مقصد میں صرف بربادی ہوتی ہے۔ وہ کبھی وفادار نہیں ہوتے، کبھی اچھے نہیں ہوتے، کبھی اچھا نہیں سوچتے۔ اور منافق جو ہوتے ہیں، جو سے ان کے دو چہرے، ان کی دو زبان ہوتی ہے، ان کا ظاہر اور باطن جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ آخر میں اگر میں سمجھوں کہ واقعاً میں کامیاب ہو گیا، اللہ اور رسول، اس کا رسول مجھ سے راضی ہو، تو اس کے سائن کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سینے میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کو نکالا جائے اور پھر اس کو سب کے سامنے رکھا جائے اور اس کو پھر نچوڑا جائے اور اس میں سے جو بھی نکلے، یعنی امام رسول خدا بتاتے ہیں کہ تمہارا دل جو ہے، جو اگر سینے میں چھپا ہوا ہے اور پھر اس کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے، جو بھی تمہارے دل کے راز ہیں، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر جو بھی نفرت ہے، وہ ظاہر کر دیا جائے، اگر تمہارے دل کے سارے راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں خوف نہ ہو، اس کا مطلب ہے تم کامیاب ہو۔ اور اگر کسی کو یہ خوف ہو نا کہ میرے دل کی یا رکھا جائے اور پھر میرے اندر سے میری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ خراب چیزیں، ایک انسان کے دکھ تکلیف اور پریشانی وہ تو الگ چیز ہوتی ہے، تو ظاہر ہو جائے اور اس کو ڈر لگے کہ مجھے میری چیزیں یہ ظاہر ہو جائیں گی، بغض، کینہ، نفرت، حسد، اور جو میں نے لوگوں کے بارے میں برا اور الگ الگ بولا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم منافق ہو، یعنی یہ ایک منافقت میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی امام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان کے دو چہرے، دو ان کے روپ ہوتے ہیں، اور منافق ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے آپ کے مددگار ہیں، لیکن جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مدد کے وقت پر وہ نظر نہیں آتے ہیں، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جیسے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 ہے نا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جنگ کے لیے کہ مجھے جنگ میں جانا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ان بیوتنا عورتن، ہمارے گھر جو ہے وہ خالی ہے، ہمارے گھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی سایبان نہیں ہے، محافظ نہیں ہے، تو ہم نہیں آ سکتے، نہیں، ایسے بہانے کرتے ہیں۔ اور یہ منافق جو ہوتے ہیں نا، اپنی سوچ اور فکر کو ایسے لوگوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہی ان کی سوچ اور فکر سے نہیں نکل آتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو تھا وہ بنی امیہ جس طرح سے جانشین ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور پھر خال المومنین کر کے پیش کیا، کتنا ان لوگوں نے اسلام کے اندر تباہی اور بربادی مچا دی ہے۔ وہی کہتی ہوں کہ جتنا نقصان اسلام کو ہوا ہے ان منافقوں سے، کسی سے بھی نہیں ہوا۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں بتاتی ہوں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ آج جو ہے وہ یوم القدس کا دن ہے، آج آخری جمعہ ہے ہمارے ماہ رمضان کا، اور یوم القدس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں، جتنی بھی منافقت کی آیتیں تمام کی تمام فٹ آتی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں مظلوموں کے ساتھ، اور ان کے اوپر بھی فٹ آتی ہیں جو مظلوموں کے لیے ان کے سامنے ہاں کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے وہ جو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ کہتے ہیں ہاں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہاں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہاں ہم جو افغانستان میں ہوا ان کے ساتھ ہیں، ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہی جب کہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ فلسطین کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، کھانے پینے میں ان کی چیزوں کو استعمال نہ کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں تو پھر کیا کھائیں، کیا کریں۔ یہ سب سے بدترین منافقت کا چہرہ ہوتا ہے۔ یا تو پھر کہہ دو کہ ہم انہی میں سے، ان کا گروپ ہے ہم، تو یہ کیا ہے، اگر ان کا گروپ ہے تو پھر ان کے ساتھ ہی محشور ہوگا۔ یہاں پر قرآن میں خداوند عالم نے قرآن میں کچھ آیتیں بتائی ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، واللہ یشہد ان المنافقون کاذبون، منافق جھوٹے ہوتے ہیں۔ میں جلدی سے بتاتی ہوں جو ہم نے خطبہ کیا ہے اس کی خلاصہ۔ منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافق اپنے ایمان ظاہری دکھاتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تاکہ اس کو اپنی ڈھال بنائے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر عقل اور فہم سوچ نہیں ہوتی، اور منافق صرف اپنے آپ کو یعنی ظاہراً اپنے جسم کو سجا کے رکھتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ اور منافق ایسے ہوتا ہے جسے ہم نے کیا تھا کأنہم خشب مسند، وہ اس خشک لکڑی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کے اندر حق اندر جاتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کی بات جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، کہیں کوئی بات ان کے خلاف نہ ہو جائے، اور
ہمیشہ لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، وہ گناہ کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں، وہ چپ کے بھی گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہ ہیں کہ وہ لوگوں کی تشویق تو نہیں کرتے، ان کو شوق تو نہیں دلاتے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو دوسروں سے بہت عزیز اور بہت اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ جب ان کو کام ہوتا ہے تو ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو ان کی زبان بدترین، سخت اور کاٹ کے رہ جانے والی ہوتی ہے، اور وہ صرف جو منافق ہوتے ہیں وہ فرصت کی طلب میں ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی فرصت مل جائے۔ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کے رنگ ہوتے ہیں الگ الگ، اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ فساد کے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ یہ سب سے بدترین بیوقوف ہوتے ہیں، وہ ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ چھپکے سے ایسے پروگرامز، ایسے جلسے بناتے ہیں، ایسے جلوس اور مجلسیں رکھتے ہیں، ایسے پروگرام رکھتے ہیں جو صرف اور صرف تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ریب اور شک ہوتا ہے، کبھی بھی ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اور وہ وہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے اندر وہی فتنہ بھڑکاتے ہیں، اور جب کسی مومن کے اوپر یا رسول خدا کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، تو اس کے اوپر خوش ہوتے تھے اور جشن مناتے تھے، اور یہ لوگ رسول خدا پر وہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا انکار ظاہری نہیں کرتے ہیں تو بھی باطنی کرتے ہیں، نماز میں سست ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو بھی خوشی سے نہیں کرتے ہیں، بائی فورس کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے لیے کچھ وہی ایسی پناہ گاہیں بناتے ہیں، ایسی باتیں، ایسے بول بناتے ہیں کہ کہیں اگر وہ پھنس جائیں تو ان کے اس بول اور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو نکال سکے۔ وہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو تکلیف دیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے راز جو ہے وہ کھل نہ جائے، لیکن وہ خود دوسروں کے رازوں کو کھولتے ہیں۔ باطل جو ہوتا ہے ان کے دل دماغ میں چھا جاتا ہے، وہ باطل میں انما کننا نحوز ونلعب، وہ باطل کے اندر کھیلتے ہیں، وہ باطل کا رنگ لے لیتے ہیں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ امر بالمنکر کرتے ہیں اور نہی از معروف کرتے، وینہون عن المعروف ہوتے ہیں، وہ خداوند عالم کو بھول جاتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، وہ جنگ میں اسٹرگل، محنت کرنے سے، جیسے ہم لوگ کھانے پینے میں سوچتے ہیں یہ کھائیں، یہ نہ کریں، یہ گناہ، وہ لوگ نہیں کرتے، وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہ جنگ میں نہیں جاتے، محنت نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، اور وہ ہمیشہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس طرح جنگ میں جانے کو، وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے یا ایک الگ سے بیٹھ کر لوگوں میں کھسڑ کرتے ہیں، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور پھر وہ غلط باتوں کو بکھیر دیتے ہیں، شائع کرتے ہیں، فضول اور ایسی باتیں جو مومنین کے خلاف ہوتی ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی بھی ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کی دوستی جو ہوتی ہے وہ کافروں سے ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو منع کرتے ہیں جہاد میں نہ جاؤ، مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، کھانا نہ کھلاؤ، اور وہ لوگ مومنین کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے دشمن کے ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ ایمان ہوتا ہے مومنین میں، اس ایمان کی وجہ سے وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ آدھے راستے میں چھوڑ جانے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی کام نہیں آتے ہیں، اور ان کی آرزو ہوتی، خواہش ہوتی کہ یہ کافر بن جائیں، اور ہمیشہ وہ اپنا ہی نفع طلب کرتے ہیں۔ یہاں بہت زیادہ ایسی منافقین کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ کان منافقا، اگر کسی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ منافق ہوتا ہے، بھلے وہ روزہ رکھتا ہے، بھلے وہ رسول خدا فرماتے ہیں ان صام و صلی، بھلے وہ روزہ رکھے یا بھلے وہ نماز پڑھتا ہے، وزعم انہ مسلم، بھلے وہ سوچتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ایک وہ جس کو اگر امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ اپنے وعدے کو وفا نہیں کرتا۔ یہ 3 صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو منافق میں آتی ہیں، اور بھی بہت زیادہ منافقین کی بات آتی ہے، لیکن بس اتنا کافی ہے۔ اور نفاق کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں چاہتی ہوں کہ منافقت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ منافقت ہو، تو منافقت کو نکالنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت طریقہ بتایا گیا ہے کہ نفاق
کو ہٹانے کے لیے الصلاۃ علیہ وعلی اہل بیتی تذہب بالنفاق، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھنے سے اور ان کے اہل بیت پر صلوات پڑھنے سے دلوں میں سے نفاق کو ہٹا دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت میرے نبی فرماتے ہیں، یعنی یہ تو ان کے لیے ہے جو واقعاً چاہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے دل میں منافقت اور نفاق ہے تو اس کو دور فرما۔ تو رسول خدا بھی فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ، میرے اوپر صلوات پڑھنے سے، والا اہل بیت اور میرے اہل بیت کے اوپر صلوات پڑھنے سے تذہب بالنفاق، نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ کتنا یہاں پر خوبصورت بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی بتاتے ہیں نا، مرحوم محدث قمی بھی کہتے ہیں کہ نفاق کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، کچھ معنی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اظہار کرتا ہے اسلام کا اور بات اندر سے وہ کافر ہو، ریاکاری کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے محبت کا، وہ بھی منافق ہوتا ہے، اور اس کے باطن میں دشمنی ہو اور پھر وہ اظہار جو ہے وہ ایمان کا کرتا ہے تو یہ بھی نفاق میں آ جاتا ہے، تو وہ منافقت میں آ جاتا ہے۔ بس اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سب کو اس منافقت اور اس نفاق سے بچائے۔ خدا گواہ ہے نا کہ ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں کہتے، اگر کہیں بھولے سے بھی ہمارے اندر آ جائے تو اس چیز سے ہمیں پاک اور پاکیزہ فرمائے۔ آج جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے یوم القدس کا۔ امام خمینی نے مظلومیت کے لیے، مظلوم کے لیے اور فلسطین کے لیے اس دن کو خاص قرار دیا ہے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں خداوند عالم نے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے۔ وہی ظلم کے لیے بہت اللہ بتاتا ہے کہ ظلم کرنے والے کو تو اللہ ہلاک کر دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے، لیکن جو ظلم دیکھ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں کہ جیسے سورہ ہود میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے ہمیں آیت نمبر 113 میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے نا ان کے ساتھ ان پہ اعتماد بھروسہ نہ کرو، ان کی کوئی چیز استعمال نہ کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو قطع کر لو۔ لیکن افسوس کہ ہم تو مزے سے ان کی چیزوں کو استعمال کرتے۔ اور پھر یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہے ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کسی بھی جگہ پر۔ تو جتنے بھی ظلم کرنے والے، چاہے فلسطین میں ہو یا پوری دنیا میں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز کو بلند کریں اور آواز کو اٹھائیں۔ میرے حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میرے حبیب خدا نے اتنی خوبصورت حدیث بتائی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ حدیث، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادى منادى این الظلم، یہاں بتاتے ہیں کہ روز قیامت منادی ندا دے گا، کہاں ہے وہ جنہوں نے ظلم کرنے والوں کی مدد کی تھی، چاہے پھر وہ ایک انک، تھوڑا سا جو انک ہوتا ہے دوات کے ذریعے سے کی تھی، یا پھر کوئی تھوڑے سے پیسے دینے کے ذریعے سے کی تھی، یا کسی قلم کے ذریعے سے کی تھی، بھلے اتنا، یعنی یہاں رسول خدا فرماتے ہیں اگر ہمارے پاس پینسل ہے اور ہم نے پینسل کو تراشا ہے، تھوڑا سا تراش کر، اس کو صرف پینسل کو تراش کر بھی کسی کو دیا ہے نا اور اس کی یہ بھی مدد کی ہے تو وہ بھی اس ظالم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن خداوند عالم اس انسان کو بھی اس ظالم شخص کے ساتھ محشور کرتا ہے۔ میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اس ظالم کے اوپر یا اس ظلم کے اوپر کہ جو اس کے اوپر کیا گیا، وہی آگ ہو یا پانی، یعنی وہی ٹھنڈا یا گرم یا تھوڑا برابر بھی اگر کسی نے کیا ہے تو خداوند عالم وہ مسلمان جو مدد کرتا ہے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی مظلوموں کا مددگار بنا، اور اے اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی احادیث اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔